बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया की ये ज़िंदगी बज़ाहिर एक इम्तहान है, लेकिन इस इम्तहान के कुछ नताइज ऐसे हैं जो इंसान को इसी दुनिया में भुगतना पड़ते हैं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा आखिरत के लिए मौखर नहीं की जाती, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर हो जाती है। कभी ये सज़ा बेसुकूनी की सूरत में ज़ाहिर होती है, कभी बीमारी और मुसीबतों की शक्ल में, कभी रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती के तौर पर, और कभी इज़्ज़त व वक़ार के छिन जाने की सूरत में। इंसान समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये सब क्यों है। लेकिन हकीकत यह है कि गुनाहों का अंधेरा उसकी ज़िंदगी को घेर लेता है और अपनी आँखों से अपने अमाल का अंजाम देखने लगता है। कुरान और सुन्नत में इन गुनाहों का बार बार जिक्र आया ताकि इंसान संभल जाए, तौबा करे और अपने रब की तरफ पलट आए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गुनाहों पर रोशनी डालेंगे जो फ़ौरन अपने असरात दिखाते हैं और इंसान को सबक सिखा जाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हक़ाइक़ आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आप ख़ुद को उन गुनाहों से दूर रखकर दुनिया की बहुत सी परेशानियों से ख़ुद को महफूज बना सकते हैं। नाज़रीन, याद रखें, इंसानी ज़िंदगी खैर व शर के दरमियान एक जिद्दोजहद है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल अता की, उसे हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ सिखाई और कुरान और सुन्नत के ज़रिए वाज़ेह रहनुमाई दी है। इस्लाम का पैगाम यह है कि नेकी इख्तियार की जाए और गुनाहों से बचा जाए। आम तौर पर गुनाहों की सज़ा आखिरत में मिलेगी, लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही में देगा। इन सज़ाओं का मकसद इंसान को मुतंबे करना, उसके ज़मीर को झंझोड़ना और उसे तौबा की तरफ लाना होता है। याद रहे कि दुनिया में गुनाहों की सज़ा फ़ौरन मिलने की हकीकत महज एक सख्ती नहीं, बल्कि उसके पीछे गहरी हिकमत कार फरमा है। सबसे पहली हिकमत यह है कि यह सज़ा इंसान के लिए तंबीह और बेदारी का ज़रिया बनती है। इंसान जब गुनाह की दलदल में फंस जाता है तो अक्सर उसे एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी ख़ता कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत, बीमारी, बेसुकूनी या नुकसान आता है तो अपनी रविश पर गौर करने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को अल्लाह की तरफ रजू का मौका मिलता है। कुरान में इरशाद है, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए अमाल की वजह से, और अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ़ भी कर देता है। नाज़रीन, इस आयत से वाज़ेह होता है कि दुनियावी सज़ा इंसान को जगाने के लिए ताकि वो वक्त पर संभल जाए। दूसरी हिकमत यह है कि ऐसी सज़ाएँ दूसरों के लिए इबरत और नसीहत का सबब बनती हैं। जब लोग देखते हैं कि किसी ने जुल्म या नाफरमानी की और फ़ौरन ज़िल्लत या मुसीबत उस पर आन पड़ी, तो ख़ुद गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमने उनको पिछलों के लिए मिसाल और इबरत बना दिया। नाज़रीन, यही अल्लाह की सुन्नत है कि एक वाक़या पूरी उम्मत के लिए सबक बन जाता है। तीसरी हिकमत अल्लाह ताला की गैरत है। नाज़रीन, बाज़ गुनाह इतने संगीन होते हैं कि अल्लाह की गैरत ये इजाज़त नहीं देती कि उनकी सज़ा को आखिरत तक मौखर किया जाए। वालिदैन की नाफरमानी, जुल्म और खुली बेहयाई ऐसे गुनाह हैं जिन पर अल्लाह की पकड़ जल्दी आती है। जैसा कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में भी जल्द आ मिलती है और आखिरत के लिए भी बाकी रहती है, जुल्म और रिश्तेदारी काटना। नाज़रीन, ये हदीस बताती है कि अल्लाह बाज़ गुनाहों पर फ़ौरन अदल कायम करता है ताकि दुनिया देखे और इबरत पकड़े। पूरी दुनिया में मिलने वाली सज़ाएँ महज सख्ती नहीं, बल्कि इनमें इस्लाह, नसीहत और अल्लाह की गैरत का इज़हार शामिल है। ये सज़ाएँ अहले ईमान को याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी को खेल नहीं बल्कि एक अमानत है और इंसान के हर अमल का फौरी बाद या बाद में हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। यही हिकमतें हैं जो दुनियावी सज़ाओं को महज आजमाइश नहीं बल्कि रहमत और बेदारी का ज़रिया बना देती हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि वो गुनाह कौन कौन से हैं जिनकी सज़ा दुनिया ही में मिल जाती है। आइए आपको उन गुनाहों के बारे में तफसील के साथ बताते हैं। उन गुनाहों में सबसे पहला और बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है। नाज़रीन, याद रखें, इस्लाम में वालिदैन के मकाम और अज़मत को बहुत बुलंद दर्जा दिया गया है। कुरान और सुन्नत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और फर्मा बरदारी ईमान का लाजमी तकाज़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। नाज़रीन, गौर किया जाए तो अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ ही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को ज़िक्र फरमाया, जिससे वालिदैन के हक़ की अज़मत ज़ाहिर होती है। अहादीस मुबारका में भी वालिदैन की नाफरमानी को कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک اور روایت میں والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی آتی ہے، لیکن والدین کے نافرمان اس خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے۔ ناظرین، بات یہیں تک نہیں ہے، بلکہ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا صرف آخرت کے لیے مؤخر نہیں کی جاتی بلکہ دنیا میں بھی فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے تو باقی گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں بھی فوراً دیتا ہے، موت سے پہلے پہلے۔ یہ روایت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ والدین کے حق کو پامال کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی فوری سزا لازمی ہے۔ دنیاوی سزا کی صورت یہ ہے کہ نافرمان اولاد خود اپنی زندگی میں بے سکونی، تنگی اور مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا انسان اپنی اولاد سے ویسا ہی سلوک دیکھتا ہے جیسا وہ اپنے والدین کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ عین اللہ کی سنت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چنانچہ والدین کی بدسلوکی کی صورت میں یہ سزا اکثر اولاد کے رویے میں منعکس ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو عزت و وقار سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے کاموں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے اور زندگی بھر بے سکونی اور بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین کی نافرمانی صرف ذاتی زندگی کو نہیں، پورے معاشرے کو بھی متاثر کرتی ہے، کیونکہ اگر اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرے تو نئی نسل بھی یہی رویہ اپناتی، یوں یہ بد عملی معاشرتی زوال کا سبب بنتی ہے۔ والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت معاشرتی استحکام کا ذریعہ ہے، جبکہ ان کی نافرمانی معاشرتی بگاڑ اور نسل در نسل عذاب کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ ادب، احترام اور حسن سلوک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں اور ان کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچیں، کیونکہ یہ گناہ نہ صرف آخرت کی رسوائی کا سبب ہے بلکہ دنیا ہی میں فوری اور یقینی سزا کا باعث بھی بنتا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کو ان کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جن کی سزا دنیا میں جلد مل جاتی ہے۔ ناظرین، دوسرا گناہ جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے وہ ہے قطع رحمی، یعنی رشتہ داری توڑنا۔ یاد رکھیں، اسلام نے رشتہ داریوں کو جوڑنے اور قرابت داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار صلہ رحمی کی تاکید ملتی ہے اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ رشتے توڑتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ گویا یہ گناہ صرف دنیاوی نقصان ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے محرومی اور اندھے پن کی کیفیت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی قطع رحمی کی سخت مذمت آئی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اعمال ہر جمعرات کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں لیکن رشتہ داریاں توڑنے والے کے عمل قبول نہیں کیے جاتے۔ ناظرین، ان حدیث سے واضح ہے کہ قطع رحم انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اس کی دعا اور عبادت کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ قطع رحمی کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی جلد دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی باقی رکھتا ہے، ظلم اور رشتہ داری کاٹنا۔ ناظرین، اس حدیث میں قطع رحمی کو ظلم کے ساتھ ذکر کرنا اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو قطع رحمی کرنے والے کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی زندگی میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا وقت پڑنے پر کسی کے تعاون اور ہمدردی سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے رزق میں تنگی اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے۔ اس کے برعکس جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ رزق کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، قطع رحمی کی سزا یہ بھی ہے کہ انسان کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے تو اپنے عمل سے اللہ کی ناراضی مول لے لیتا ہے، اس کی عبادت اور دعائیں اللہ کے حضور قبولیت نہیں پاتی، یوں وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں رہتا ہے۔
اسی طرح یہ حقیقت بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا شخص اکثر اپنی زندگی میں مشکلات اور بے سکونی دیکھتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت نہیں رہتی، اس کی اولاد اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ہی فیملی میں اجنبی بن جاتا ہے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے فوری تنبیہ ہے تاکہ انسان سنبھل جائے اور دوبارہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ لہٰذا اہل ایمان پر لازم ہے کہ قطع رحمی کے گناہ سے بچیں اور صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ صرف اخلاقی خوبی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا واضح حکم ہے، جو شخص رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ اس کے رزق اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں نقصان پاتا ہے۔ ناظرین، اگلا گناہ جس کی سزا دنیا میں فوراً ملتی ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے معاشی معاملات میں دیانتداری، شفافیت اور انصاف کو بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ خرید و فروخت ہو یا کسی بھی قسم کا لین دین، اسلام ہمیشہ انصاف اور حق پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یعنی وزن یا پیمائش میں خیانت کرتے ہیں تو صرف ایک ذاتی گناہ ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی معاشی اور اخلاقی نظام کو بگاڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس جرم کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب انتہائی سخت عذاب اور ہلاکت ہے۔ ناظرین، یہ جرم ایسا ہے جس کی سزا اکثر دنیا میں فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے بظاہر فوراً نفع تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ نفع دیر پا نہیں ہوتا، ان کے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کے رزق میں بے اطمینانی آ جاتی ہے، ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں خیانت کرنے والے معاشروں میں مہنگائی، معاشی بحران اور بے برکتی عام ہو جاتی ہے، کیونکہ جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی کی بجائے تنگی نازل ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ جن قوموں نے معاشی بددیانتی اختیار کی وہ جلد ہی تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہو گئی۔ قرآن میں قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، جنہیں خاص طور پر ناپ تول میں کمی اور لین دین میں خیانت کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی تو اللہ کی پکڑ ان پر فوراً نازل ہوئی اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ صرف ذاتی نقصان ہے بلکہ اجتماعی عذاب کا سبب بھی بنتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیاوی اعتبار سے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کئی طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دھوکہ دینے والے تاجر کچھ عرصہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن آخر کار ذلت اور خسارے کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ اصول سکھایا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے برعکس جھوٹ اور خیانت ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے ناپ تول میں کمی صرف ایک چھوٹی سی بددیانتی نہیں بلکہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا ہی میں فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ مہنگائی، بے برکتی، غربت اور کاروبار کی تباہی اسی جرم کی نمایاں صورتیں ہیں۔ ایک مومن تاجر کو چاہیے کہ اپنے لین دین میں عدل اور دیانتداری کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ یہی چیز اس کے رزق میں برکت، معاشرے میں اعتماد اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا انسان وقتی فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ نقصان، ذلت اور ہلاکت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ناظرین، اگلا گناہ جس کی سزا دنیا میں فوراً ملتی ہے وہ ہے ظلم۔ یاد رکھیں، اسلام نے ظلم کو سب سے بڑا جرم اور گناہ قرار دیا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق چھیننا، کمزور کو دبانا یا کسی پر ناحق تکلیف ڈالنا۔ قرآن میں بار بار ظلم کی مذمت کی گئی ہے اور ظالموں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر کچھ چھٹکارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے انجام کو نہایت جامع الفاظ میں بیان فرمایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نہ دنیا میں سکون پاتا ہے اور نہ آخرت میں نجات۔ ظلم کرنے والا شخص اپنے دل میں ہمیشہ بے سکونی اور خوف محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے دوسروں کا حق مارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم کی سزا اکثر دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے اور ظالم انسان اپنی زندگی میں سکون قلب سے محروم رہتا ہے۔
اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق اس حقیقت پر بہت سے گواہ موجود ہیں کہ بڑے بڑے ظالم حکمران اور طاقتور بادشاہ اپنی زندگی میں ذلت اور بربادی کا شکار ہوئے۔ فرعون، نمرود اور شداد جیسے ظالم اپنی طاقت اور غرور کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف ادوار میں ایسے حکمران گزرے جو ظلم و جبر سے اپنی سلطنت کو قائم رکھتے تھے، لیکن چند سال بھی نہ گزرے کہ ان کی حکومت ٹوٹ گئی اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم صرف حکمرانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ظلم کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک تاجر اگر اپنے ملازمین کا حق کھاتا ہے یا گاہک کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ ایک شوہر اگر بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا والدین اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ ان سب کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لوگ برکت اور سکون سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے اعمال ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے تاکہ انسان عبرت پکڑے، جیسا کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتے کہ ظلم وقتی طور پر فائدہ دیتا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کا انجام یقینی طور پر رسوائی اور ہلاکت ہے۔ لہذا ظلم ایسا گناہ ہے جس کی سزا نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ظالم حکمران اپنی سلطنت کھو دیتا ہے، ظالم تاجر کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے اور ظالم انسان کی ذاتی زندگی مشکلات اور بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کو معاشرتی اور انفرادی زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ جو قومیں عدل پر قائم رہتی ہیں وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہیں، اور جو ظلم کو اپنا طریقہ کار بناتی ہیں وہ جلد یا بدیر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگلا گناہ جس کی سزا دنیا میں فوراً ملتی ہے وہ خیانت اور جھوٹ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے خیانت اور جھوٹ کو ایسے گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کی شخصیت اور زندگی کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت اور جھوٹ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی یہ دونوں گناہ انسان کی زندگی سے خیر اور سکون کو چھین لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا شخص وقتی طور پر شاید فائدہ حاصل کر لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اس پر سے اعتماد ختم کر دیتے ہیں۔ جب کسی کی بات پر یقین نہ رہے تو اس کی عزت اور مقام گر جاتا ہے اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح خیانت کرنے والا اگرچہ وقتی طور پر کامیاب دکھائی دے، لیکن آخر کار وہ بدنامی اور رسوائی میں گر جاتا ہے۔ اس کی کامیابی عارضی ثابت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک اور گناہ بدکاری ہے اور بے حیائی ہے جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن نے واضح حکم دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ آیت اس گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ بدکاری اور بے حیائی انسان کو نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی اور معاشرتی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کی زندگیاں بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو جھگڑوں سے بھری ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں جنسی بے راروی نے ایڈز اور دوسری مہلک بیماریوں کو جنم دیا جو کھلے گناہوں کی سزا ہے۔ بے حیائی کرنے والا انسان اپنے خاندان کو برباد کرتا ہے، اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے اور معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ سکون باقی رہتا ہے اور نہ ہی رشتوں میں محبت۔ ناظرین، ایک اور گناہ جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے وہ ہے وعدہ توڑنا۔ یاد رکھیں، اسلام نے وعدے کی پاسداری کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ ناظرین، یہ حدیث بتاتی ہے کہ وعدہ توڑنا منافقت کی نشانی ہے۔ ایسے شخص پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگ اس سے دور رہنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی وعدہ خلافی تباہ کن ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ کاروباری دنیا میں اگر کوئی شخص وعدے پر قائم نہ رہے تو اس کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے، اور گھریلو زندگی میں وعدہ خلافی رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس طرح کا شخص آہستہ آہستہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی بھی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور دنیا ہی میں اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ بڑی بڑی طاقتور قومیں جنہیں اپنے اقتدار اور شان و شوکت پر ناز تھا، محض اللہ کی نافرمانی اور غرور کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ قوم عاد اپنی قوت پر گھمنڈ کرتی تھی، لیکن ایک تیز آندھی نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا۔
قوم سمود پہاڑ تراش کر محلات بناتی تھی، مگر ایک سخت چیخ نے انہیں خاک میں ملا دیا۔ فرعون اپنی سلطنت اور فوج پر فخر کرتا تھا، لیکن سمندر کی موجوں نے اسے ڈبو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سب مثالیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ نافرمانی اور سرکشی انسان کو وقتی طور پر کامیاب بنا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ ناظرین، ایک اور گناہ جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے وہ ہے سود کھانا۔ یاد رکھیں، سود ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے نہایت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سود کھانے والے قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے اپنے اثر سے پاگل بنا دیا ہو۔ ناظرین، دنیاوی طور پر بھی سود کی نحوست واضح ہے۔ سود کھانے والا بظاہر مال اکٹھا کر لیتے مگر ان کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان کے کاروبار میں تباہی آتی ہے، ان کے دلوں میں بے سکونی اور گھروں میں بے برکتی چھا جاتی ہے۔ سودی نظام میں چلنے والی معیشتیں وقتی طور پر ترقی دکھاتی ہیں، لیکن آخر کار بحرانوں اور بدحالی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سود کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح جھوٹی قسم کھانا بھی ان گناہوں میں شامل ہے جن کی سزا دنیا میں جلد ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم مال کو بیچ دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جھوٹی قسم شاید وقتی طور پر کسی سودے کو کامیاب بنا دے، لیکن حقیقت میں انسان کی عزت اور اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے تاجروں کی بات پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کاروباری دنیا میں ناکام اور بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ نہ صرف مالی نقصان کا باعث بنتا ہے بلکہ انسان کو لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیتا ہے۔ ناظرین، بیان کیے گئے تمام گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اکثر دنیا میں مل جاتی ہے۔ یہ گناہ انسان سے سکون، برکت اور اعتماد چھین لیتے ہیں اور اسے ذلت و بربادی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بار بار ان سے بچنے کی تاکید کی ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ ناظرین، ان گناہ کی سزا دنیا میں کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، آئیے اس پر مختصر بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام عدل یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنی غلطیوں پر متنبہ ہو جائے اور توبہ کی طرف رجوع کرے۔ ان سزاؤں میں سب سے عام اور واضح صورت بیماری اور پریشانی کی ہے۔ انسان اپنی طاقت اور مال پر غرور کرتا ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو سب کمزور پڑ جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح رزق کی تنگی اور کاروبار کی تباہی بھی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور دھوکہ دہی انسان کی روزی سے برکت ختم کر دیتے ہیں اور محنت کے باوجود انسان خسارے میں رہتا ہے۔ ایک اور بڑی سزا عزت و وقار کا ختم ہو جانا ہے۔ جھوٹا، خیانت کرنے والا اور بدکار شخص جلد یا بدیر اپنے مقام اور وقار سے محروم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان رسوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتا ہے کہ انسان کے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ بے بسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گناہوں کی ایک دنیاوی سزا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی نافرمانی بھی ایک دردناک عذاب ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اکثر وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی بغاوت دیکھتا ہے، اس کی محنت اور محبت کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ تمام صورتیں اس بات کا واضح پیغام دیتی ہیں کہ گناہ صرف آخرت کا نقصان نہیں لاتے بلکہ دنیا میں بھی ان کے اثرات فوری طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اس کے لیے توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہر دم کھلا ہے۔ اگرچہ بیان کیے گئے گناہوں کی سزا دنیا میں فوری ملنے کا بیان موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان جلد از جلد اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کی اصل سزا آخرت میں ہے، مگر بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں فوراً ملتی ہے، جن میں والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، ناپ تول میں کمی، ظلم، بدکاری، جھوٹ، خیانت، سود اور بد عہدی شامل ہیں۔ یہ ایسے گناہ جن کے نتائج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ ان سزاؤں کا مقصد انسان کو متنبہ کرنا اور واپس اللہ کی طرف پلٹانا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو عبرت حاصل کرے، اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت ہر طرح کی سزا سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے
اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔